बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है यहूद व नसारा, कुरान और सीरत। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि यहूद और नसारा ये जो दो नाम हम देते हैं इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है। लफ्ज़ यहूद अगर हूद से माना जाता है तो इसका माना तौबा है या नरमी के साथ तवज्जो करना, रुजू करना, ये इसका मतलब बनता है। कुरान मजीद में भी सूरतुल आराफ की आयत नंबर 156 है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्ना हुदना इलैका, कि बेशक हमने तवज्जो की तरफ तेरे, यानी हमने तौबा की। तो ये एक मतलब है हूद का। यहूद से मुराद फिर वो कौम के जो तौबा करने वाली है और रुजू करने वाली है। दूसरा मतलब हम इसका ये भी ले सकते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो चौथे नंबर के थे, उनका नाम था यहूदा। या तो उनकी निस्बत से, चूँकि फिर आगे जो कौम यहूद में 12 कबीले वजूद में आए थे, उनका ताल्लुक़ इसी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई की औलाद से था। और इसी तरह जब हम नसारा लफ्ज़ बोलते हैं तो ये नसरानी की जमा हो जाती है और इससे इशारा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गाँव की तरफ इशारा है कि आपके गाँव का नाम नासिरा था। ये बात याद रखिए कि कुरान मजीद अगर कौम यहूद और नसारा का ज़िक्र करता है तो उसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर ये ख़राबियाँ पैदा ना होने दें जो कौम यहूद और कौम नसारा में पैदा हुई। सूरतुल फातिहा में ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये फरमा दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये रवायत है, आप फरमाते हैं कि ये अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ पर मग़दूब से मुराद कौम यहूद है और दाल से मुराद नसारा है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कौम है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल फातिहा में ही इन दोनों कौमों का ज़िक्र करके हमारी तवज्जो इस तरफ दिला दी कि ये ख़राबियाँ जो आगे कुरान मजीद में बयान की जाएंगी, इनसे तुमने अपने आप को बचाना है। आज की गुफ्तगू में एक बड़ा सवाल भी है, एक बड़ा मसला भी है जो मैं हल करना चाहता हूँ। वो भी अक्सर तौर पर जब आप बाहर होते हैं, यूरोप में, अमेरिका में या पाकिस्तान में, तो ये सवाल हमेशा सामने आता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो कुरान मजीद में फ़रमाता है कि यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ। तो इस मसले का भी हम कुरान की आयत की रोशनी में हम जायज़ा लेंगे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये क्यों फ़रमाया था। सबसे पहले तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि कौम यहूद चूँकि कौम नसारा से पहले की कौम है, तो इसकी गुमराहियाँ क्या थीं, इनमें क्या दलालतें, क्या गुमराहियाँ और क्या कुफ्र इनमें पैदा हो गया था कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कौम यहूद और कौम नसारा को माज़ूल किया और उसकी जगह फिर उम्मत मुहम्मदी या उम्मत मुस्लिमा आई, जिस तरह सूरतुल बकरा के दूसरे पारे में उसका आगाज़ होता है। अब पहली गुमराही तो या पहली इनकी तरफ से जो जसारत थी वो ये थी कि इन्होंने तौरात में तहरीफ़ कर दी थी। अब तहरीफ़ दो किस्म की होती हैं, यानी तहरीफ़ से मुराद तब्दीली, एक तो लफ्ज़ी तब्दीली होती है, एक मानवी तब्दीली होती है। लफ्ज़ी तब्दीली से मुराद ये होता है कि एक लफ्ज़ को बदल के दूसरा लफ्ज़ उसकी जगह ले आना या लफ्ज़ को ज़्यादा या कम कर देना। इन्होंने तौरात में ये कुछ किया था। और मानवी से मुराद ये होती है कि कहने वाला जो बात कह रहा है उसको अपने मफ़हूम में और अपने मन माने मफ़हूम में बयान करना, यानी जो काइल मुतकल्लिम कहने वाला जो बात कह रहा है उसकी बात को उस तरीके से बयान ना करना जिस तरह वो कह रहा है, बल्कि अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो मुरादें हैं, अपने जो इरादे हैं उसके मुताबिक उसके माना और मफ़हूम को बयान करने की कोशिश करना, इसको कहते हैं तहरीफ़ मानवी। ये सबसे पहली गुमराही थी उनके अंदर। और ये हमें भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर ये गुमराही पैदा हो चुकी हो। इसलिए कि अगर आप सिर्फ़ कुरान मजीद को मद्देनज़र रखें और एक मुस्लिम और मोमिन बनकर अगर आप मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की तालीमात को और कुरान मजीद की जब वो तफसीर बयान करते हैं, जब आप ख़ास तौर पर वो फ़िरक़े के जो गाली फ़िरक़े हैं, गुलूफ़ करने वाले हैं किसी शख्सियत की शान में और किसी नबी की शान में या किसी बाद में आने वाले बुज़ुर्ग के बारे में, जब वो गुलूफ़ करते हैं, यानी कुरानी आयात को
ایسے مفہوم میں بیان کرتے ہیں کہ جو مفہوم نہ تو رسول اللہ کے دور میں بیان کیا گیا، نہ سمجھا گیا، اور نہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس سے سمجھا۔ تو یہ ایک لحاظ سے تحریف معنوی ہو جاتی، یہ غلو ہے۔ پہلی قسم جہالت کی، گمراہی کی، یہ قوم یہود کے اندر موجود تھی۔ اور دوسری گمراہی جسے قرآن پاک نے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، وہ یہ تھی کہ اللہ کی آیات کو وہ چھپاتے تھے۔ اللہ کی آیات یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں کی گئیں، بتایا گیا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور اتنی واضح علامات کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی انکار کی، لیکن انہوں نے اس کے مفہوم کو بدل دیا۔ یعنی یہ بھی ایک لحاظ سے اللہ کی آیات کو چھپانا، یہ بھی ایک تحریف کے معنی میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ، میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بائبل سے یہ بتاتا کہ کہاں کہاں مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور واضح نشانیوں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یعنی فاران کی وادی، پہاڑیوں کا ذکر کیا گیا، بنو اسماعیل کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، مکہ کا ذکر کیا گیا، صفا و مروہ کا ذکر کیا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس میں اللہ کی آیات کو چھپانے کی کوشش کی۔ یعنی اگر بائبل کا پیدائش باب ہے، باب نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 20 ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ کتاب استثناء ہے، باب 33 ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ کتاب استثناء ہے، باب 18 ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ کتاب یسعیاہ ہے، باب 42 ہے، آیت 1 2 4 9 10 11 12 13۔ یہ وہ ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے خصائل کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، یعنی قرآن مجید کی دوسری صورت ہے، اور آیت نمبر ہے 76۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ جب یہ علیحدگی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو قالوا، کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ تم یہ مسلمانوں سے جب ملتے ہو تو ان پر کیوں ان باتوں کو بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، ان کا ذکر ان کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اگر تم آج ان کے سامنے ذکر کرو گے ان باتوں کا، کہ ان کو بتاؤ گے کہ بھئی تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، فاران کی پہاڑیوں کا ذکر ہے، رسول اللہ کے شمائل و خصائل کا ذکر ہے، بنو اسماعیل کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وادی مکہ کا ذکر ہے، کعبۃ اللہ کا ذکر ہے، یہ سارے جو مقامات ہیں، صفا و مروہ کا ذکر ہے، یہ سب تم ان کو بتاؤ گے تو کیا ہوگا؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِندَ رَبِّكُمْ، کہ پھر یہ تمہارے رب کے پاس کل قیامت کے دن اس پر حجت بازی کریں گے، یعنی بحث کریں گے، رب سے کہیں گے مولا ان کو پتہ تھا سارا کچھ۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح انسان کی عقل ماری جاتی ہے، تو کیا رب ذوالجلال دیکھ نہیں رہا اس صورتحال کو؟ افلا تعقلون، قرآن کہتا ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ آگے فرمایا اولا یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا اللہ نہیں جانتا؟ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اعلان کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے سامنے ان حقائق کو واضح نہ کرو جو تورات میں موجود ہیں، ان کی تحریف کر دو، ان کو بدل دو، اور ان کو ان مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو کہ یہ کل انہی باتوں کو حجت بنا کر تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، اگرچہ بعد میں آ کر خرابیاں پیدا ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خرابیاں کہ اندازہ کریں کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان باتوں کو چھپا لو، اللہ کے ہاں حجت کریں گے، تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ نہیں پوچھے گا کل قیامت کے دن؟ یہ دوسری گمراہی تھی۔ تیسری یہ تھی کہ افتراء، من گھڑت باتیں، بزرگوں کی باتوں کو دین میں داخل کر دینا، بزرگوں کی باتوں کو دین میں داخل کر دینا۔ اب اس کے لیے دیکھیے سورۃ توبہ ہے، قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 9 ہے اور آیت نمبر ہے 31۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احبار کو یعنی علماء کو، رہبان یعنی مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ ایک ہی خدا ہے، اس کی تم نے عبادت کرنی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عدی بن حاتم بیٹھے تھے، حضرت حاتم طائی کے صاحبزادے جو مسلمان ہوئے، اور حاتم طائی کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی بیٹی نے ہی اپنے بھائی عدی بن حاتم کو
جو ایک قبیلے کے سردار بھی تھے، ان کو اسلام کی طرف راغب کیا تھا۔ تو یہ ادائی رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے علماء اور مشائخ کو، اللہ کو چھوڑ کر ہم رب مانتے ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم اپنے علماء اور مشائخ کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، لیکن جب تمہارے علماء نے، تمہارے مشائخ نے، تمہارے فقیہوں نے جب ان میں اجتہاد کیا اور کہیں پر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام بیان کر دیا، تم نے اس کو اختیار کر لیا۔ گویا کہ یہی ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب ماننا، بزرگوں کی باتوں کو دین میں داخل کرنا۔ ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں آگے جا کر اس پہ بڑی تفصیل سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور چوتھی بات کیا ہے ان کی گمراہی کی؟ سستی اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا اور پھر اس کی تعویل کرنا۔ یعنی سستی دین کے معاملات میں سستی کرنا، نماز کا وقت ہے اس میں سستی کرنا، زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس میں حیل و حجت کرنا، اگر روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی خود بخود دین میں باتوں کو شامل کر لینا۔ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ان کی پیروی مت کرو۔ یعنی یہ عبادات میں کیا کرتے ہیں؟ جہاں تک اللہ نے حکم دے اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، یا تو کرتے نہیں ہیں، کم کریں گے، یا بہت زیادہ اس میں اضافہ کر دیں گے۔ سستی بھی اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، پھر اس کی تعویل کرنا، پھر اس پر حجت بازی کرنا، یہ چوتھی گمراہی۔ پانچویں گمراہی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو اسماعیل سے آئے تھے اور باقی تمام پیغمبر بنو اسرائیل سے تھے، یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اب یہ لڑی تھی جس میں سارے پیغمبر آئے، اور بنو اسماعیل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے صرف اور صرف رسول اللہ تشریف لائے۔ یہاں پہ تعصب پیدا ہو گیا قوم یہود میں، جبکہ مدینۃ المنورہ میں رسول اللہ کی آمد سے پہلے یہ مسلمان صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، مدینۃ المنورہ میں رہنے والے جو مسلمان بعد میں ہوئے، قبائل سے تعلق رکھتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کی دعوت کو قبول کریں گے۔ صحابہ جب مسلمان ہو گئے، یعنی مدینہ میں رہنے والے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے، یہ جو بعد میں صحابہ اور مسلمان بنے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیعت عقبہ اولا اور ثانی ہوئی، وہاں پر جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، واپس آئے تو قوم یہود کو خوشخبری دی کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ دیکھو ایک پیغمبر مکۃ المکرمہ میں جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور محمد ان کا نام ہے، ہم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے آئے ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہے جن کی نشانیوں کو تم ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں نے تو آ کر بڑی خوشی سے بتایا کہ دیکھو، بلکہ مسلمان دوڑ کر جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس میں سبقت لے جائیں، ہم سے پہلے کہیں یہود سبقت نہ لے جائیں۔ لیکن جب مسلمان واپس آئے اسلام قبول کر کے، صحابہ واپس آئے، یہاں تو بالکل ہی صورتحال بدلی ہوئی تھی۔ ان کا جی نہیں، ہم تو نہیں مسلمان ہوتے، اس لیے کہ یہ بنو اسماعیل سے ہیں، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ دعوت سے پھر گئے۔ تو پانچواں نکتہ ان کی گمراہی کی جو میں عرض کر رہا ہوں جو بات، وہ یہ ہے کہ قرآن نے بھی کہا کہ بغی کی وجہ سے، ضد تعصب کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا۔ قرآن اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب اپنی دشمن قوم سے یہ لڑا کرتے تھے تو ان کو یہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور پھر اس پیغمبر کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑیں گے۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے۔ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ قوم یہود کی مختصراً 5 گمراہیاں ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے قوم نصارہ کی طرف۔ قوم نصارہ کی پہلی گمراہی کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینیٹی ہے۔ اللہ یعنی خدا، حضرت مسیح اور مریم، یہ 3 خدا، یہ ملیں تو ایک خدا بنتا ہے۔ اور
ایک فرقے کے نزدیک حضرت مریم نے جبریل، یہ تین ملیں تو ایک خدا بنتا ہے، یہ عقیدہ تثلیث ہے۔ اور اسی طرح عقیدہ حلول یہ ہے کہ اللہ کی صفت کلام روح کی شکل اختیار کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی، یہ عقیدہ حلول تھا، اور اسی لیے وہ خدا کے بیٹے بن گئے۔ اور تیسری جو گمراہی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مصلوب کروسیفائی کر دیا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا گیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر گمراہی یہ کہنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام در حقیقت ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اپنی جان دے کر اب ہم جو کچھ بھی کریں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنی جان کی صورت میں دے گئے ہیں۔ اب قرآن پاک اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ سورۃ النساء ہے، قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے اور آیت نمبر ہے 171۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ دین میں غلو کیا ہوتا ہے؟ یعنی دین میں جس چیز کا جو درجہ ہو اسے اس درجے سے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا در حقیقت یہ غلو ہوتا ہے۔ جو مقام جس عمل کا ہے، جس عبادت کا ہے، جس شخصیت کا ہے، اس کا وہ مقام رہے دین میں، در حقیقت یہ حق بات ہے۔ اور اگر اس شخصیت کا، اس عمل کا، اس عبادت کا اور اس معاملے کا، مسئلے کا اگر وہ حیثیت نہ رہے جو قرآن بتاتا ہے، جو دین بتاتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا جائے تو یہ غلو بن جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ دروس میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن میرا مقام اس لیے بلند ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ہم اس بحث میں الجھ گئے کہ نور ہیں کہ بشر ہیں، اور اس پر اتنا سر پھٹول ہوئی، اتنے مناظرے ہوئے، اتنے مباحثے ہوئے، آپ نیٹ پہ جا کر دیکھ سکتے۔ اتنی کتابیں لکھی گئیں، الامان والحفیظ، یعنی گزشتہ صدی میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنی کتابیں، اور جید علماء نے اس پر اپنا وقت لگایا، اکابر علماء نے اپنا وقت اس پر صرف کیا، صرف اس بحث پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ پیغمبر ہے تو بشر، لیکن اس کا مقام اس طرح نہیں بلند ہوتا کہ اس کو نور ثابت کیا جائے، بلکہ بشر کا سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی درجہ، کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا منصب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بشر کو، انسان کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اخلاق میں، وہ کردار میں، وہ سیرت میں، اپنے معاشرے میں، انسانوں میں سب سے بلند انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تو کسی کو اپنا نمائندہ مقرر نہیں کرے گا نا، لیکن وہ ہوتا انسان ہے، وہ بشر ہوتا ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتا۔ اور یہی اس کے مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کن بحثوں میں الجھ گئے۔ تو غلو اس چیز کا نام ہے کہ دین میں جس کی جو حیثیت بنتی ہے اس کو وہاں پر ہی رکھا جائے، جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو وہیں پر ہی جو قرآن نے بیان کر دیا اس پر آمنا و صدقنا کہا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک صلاۃ و تسبیح کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں تک کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مساجد میں رات کے وقت نماز عشاء کے بعد نصف شب میں صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اس میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سارا سال شاید کبھی نماز پڑھی ہو یا مسجد میں کبھی آئے ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ایسے صلاۃ التسبیح میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے سارے فرائض انہوں نے ادا کر لیے۔ یہ جو رویہ ہے یہ پسندیدہ رویہ نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کوئی فرض نہیں ہے، وہ صرف ایک زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ ایک نفلی عبادت ہے، نفلی عمل ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بھی اہمیت دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 45 منٹس کی، کم از کم 50 منٹ کی یہ نماز بنتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج شروع ہو گیا کہ جمعے سے پہلے ہم نے یہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے،
اب خواتین کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا وقت زوال کا ہے، کس وقت پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ محلے میں اکٹھی ہو کر، گھر میں اکٹھی ہو کے صلاۃ و تسبیح شروع ہو گئی، کئی سال تک یہ معاملہ جاری رہا، اور ایسے پڑھی جاتی تھی پابندی کے ساتھ کہ جیسے ہی اللہ نے کوئی فرض کر دی ہم پر۔ تو جب فرقوں میں اور جب اس طرح انسان اصل خدا کا دین جب چھوڑتا ہے تو پھر قوموں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ہم کوئی علیحدہ دنیا میں قوم نہیں آئی، ہم بھی اگر اپنی اصلاح کریں گے، خدا کے دین کے براہ راست پیروکار بنیں گے، خدا کے دین کو پڑھیں گے، تو پھر ہم میں خرابیاں نہیں پیدا ہوں گی، ورنہ کوئی ہم یہود سے یا نصارہ سے کوئی انوکھی کوئی علیحدہ قوم نہیں ہے ہم۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں اس بات کو بیان کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پہ حق کے سوا کوئی بات نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ عیسیٰ ابن مریم یہ مسیح اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں۔ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ بن باپ کے آپ پیدا ہوئے، اللہ کے رسول ہیں، یہ مقام اور مرتبہ ہے، غلو مت کرو، انہیں اللہ کا رسول مانو، اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ ان کو مت دو۔ اور اسی طرح اسی سے آگے یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں ہی اللہ نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین مت کہو، انتہوا خیر لکم، رک جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو چیلنج مت کرو، وہ ایک ہی تمہارا خدا ہے، ایک ہی تمہارا معبود ہے، اس کے بارے میں بالکل اپنے آپ کو کلیئر رکھو، اپنے ذہن کو واضح رکھو۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 75، وہاں پہ فرمایا مل مسیح ابن مریم، نہیں مسیح ابن مریم الا رسول، مگر رسول۔ مسیح ابن مریم کیا ہیں؟ صرف اور صرف رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور حضرت مسیح ابن مریم سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، حضرت مسیح ابن مریم کی والدہ سچی تھی، سچی خاتون تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ظاہراً تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ پہلے اللہ نے بیان کیا کہ مسیح کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اور پھر کہا کہ والدہ کو کیا تھی؟ وہ سچی خاتون تھی، پاکیزہ خاتون تھی، مطہر خاتون تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، پھر کیوں فرمایا یاکلان الطعام؟ وہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ کھانا ایک بشری عادت ہے، داعیہ ہے، بشری داعیہ ہے، یعنی انسان کھانا کھاتا ہے نا، بھوک لگتی ہے انسان کو تو انسان کھانا کھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم جو ان کو عقیدہ تثلیث کی بنیاد پر تم خدا مانتے ہو، دیکھو وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور حوائج کا ہونا یعنی انسانی حاجت کا ہونا، بھوک کا ہونا، پیاس کا ہونا، سونے کے لیے انسان کو حاجت ہونا، آرام کی حاجت ہونا، یہ تو ساری بشری صفات ہیں، بشری داعیات ہیں۔ انسان آرام کرنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ معبود نہیں ہیں، عقیدہ تثلیث کی بنیاد پر تم نے ان کو خدا مان لیا، دیکھو یہ انسان ہیں، یہ بشر ہیں، یہ دوسرے انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کیونکہ یہ بات بالکل نئی سی محسوس ہوتی ہے کہ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہاں پر اس چیز کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، جو سونے سے پاک ہے، سینتم ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ جسے نیند آتی ہے، وہ ہر قسم کی حاجتوں سے پاک ہے۔ سورۃ الاخلاص ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت قرآن پاک کا ترجمہ ناممکن ہے، ترجمانی کی جا سکتی ہے وہ بھی کسی حد تک۔ یعنی صمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات کہ جس کے سب کام مخلوق کے بغیر ہو جائیں، اور وہ ہستی، وہ ذات کہ مخلوق کا کوئی کام بھی اس کے بغیر نہ ہو، وہ اصل میں صمد ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات صمد ہے، یعنی اس کے سارے کام ہماری حاجت اور محتاجی کے بغیر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی کام بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں،
یہ بھی اس کے احسان سے، اس کے فضل سے لے رہے ہیں۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ ہم سن رہے ہیں یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ سب اس کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی ربوبیت کے ساتھ ہے۔ ہم ہر عمل میں، زندگی کی ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں ہم اس کے محتاج ہیں، اور وہ زندگی کی کسی گھڑی لمحات میں وہ ہمارا کوئی محتاج نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ تو محبت کرتی ہے اپنی مخلوق سے، وہ ذات، وہ ہستی، وہ تو رحیم و کریم ہے۔ اس بنیاد پر وہ اپنی مخلوق کے ساتھ، اس محبت کی بنیاد پر، رحمت کی بنیاد پر وہ بھلا کرتی رہتی، ورنہ خدا کو ضرورت ہماری نہیں ہے، نہ ہمارے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں، ہماری عبادات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے جو تم کرتے ہو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ جس طرح میں نے ایک مادی نظام تمہاری بھلائی کے لیے بنایا، اسی طرح روحانی نظام بھی میں نے تمہاری بھلائی کے لیے بنایا ہے۔ تم کوئی اچھا کام کرو گے وہ پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا، برا کام کرو گے تو وہ بھی پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا۔ تو یہ ایک روحانی نظام اس کائنات میں موجود ہے۔ انسان جب بھلائی کرتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری طرف سے کچھ جاتا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے جو جا رہا ہوتا ہے وہ واپس پلٹ کر آ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تم دعا رب سے مانگتے ہو، رب کبھی تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہاں، اس کی شکل بدل جاتی ہے، یا تو اسی صورت میں جو مانگ رہے ہوتے ہو وہ دے دیا جاتا ہے، یا اس سے بہتر دیا جاتا ہے، یا وہ تمہارے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے وہ دعا، تمہیں اس کا جواب کل قیامت کے دن ملے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے، اخلاقی نظام، روحانی نظام۔ آپ کوئی بھلائی کریں، کوئی اچھا کام کریں، آپ کو اطمینان اور سکون جو نصیب ہوتا ہے وہ در حقیقت یہی خدا کے روحانی نظام کے تحت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر احتیاج سے، ہر حاجت سے پاک ہے، اور ہم ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اب اس سے آگے دیکھیے، یہاں پہ قوم یہود کا ذکر ہوا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئی، اور وہ جو تباہی اور بربادی اور جو زوال قوم یہود پر آیا، اس کی وجہ شرک بھی ہے، اس کی وجہ باہمی مناقشہ و انتشار بھی ہے، فرقہ واریت بھی ہے۔ ان میں بھی بڑے فرقے تھے۔ اس فرقے کی بنیاد پر جب وہ آپس میں کمزور ہوتے تھے، اس کمزوری کے بعد پھر کیا ہوتا تھا، ان پر دوسری قومیں، دشمن، وہ ان پر حملہ کرتے تھے، پھر ان کو کمزور کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر فرقہ واریت تھی، ان کے اندر نسل پرستی تھی۔ نسل پرستی کیا تھی وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا۔ جھوٹی تسلیاں اور وعدے، جیسے آج مسلمان، خاص طور پر پاکستانی، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ایسے واعظین ہیں اور اچھے بھلے دانشور لوگ، ان کے منہ سے جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یہود کی بھی یہی جھوٹی تسلیاں اور یہی باتیں تھیں، اور یہی عقائد تھے، اور یہی باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں اپنے بارے میں کہ ہمیں کبھی زوال نہیں ہونا، ہم اسی طرح قائم اور دائم رہیں گے، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کی ہم کے عبد ہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں، اس کے بیٹے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے اپنے بارے میں گھڑ رکھا تھا۔ قرآن پاک نے واضح طور پر، کیٹیگوریکلی قرآن نے اس کو رد کیا ہے۔ وہ میں آگے جا کر آپ کو ان حوالوں کے ساتھ بات کروں گا کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ قوم یہود، قرآن بتاتا ہے کہ قوم یہود پہ 2 تباہیاں آئی تھیں۔ ویسے تو بڑی تباہیاں آئیں، لیکن یہ 2 تباہیاں ایسی تھیں۔ ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام سے تقریباً یعنی پہلی تباہی 400 سال کے بعد آئی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے 600 سال پہلے، اور دوسری تباہی آئی حضرت مسیح علیہ السلام سے 70 سال بعد۔ اب یہ تو تباہیاں آئیں۔ اب ذرا قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قوم یہود کو جھنجھوڑ کر یہ بتایا کہ جب تم نے نافرمانی کی، تم نے معصیت کی، تم نسل پرستی کا شکار ہوئے، جب افتراق و انتشار کا شکار ہوئے، جب فرقہ واریت کا شکار ہوئے، جب تم نے خود کو جھوٹی تسلیوں میں اور اپنے وعدوں میں اپنے آپ کو تم نے گھیر لیا، اس وقت تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اور اگر تم نے اس وقت بھی اپنے آپ کو تبدیل کیا، تم بدلے،
تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر انعام و اکرام کیا۔ اب یہ مقام ہے، سورت بنی اسرائیل ہے، قرآن مجید کی 17ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 یہ آیات ہیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بتا دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت زبردست قسم کے تم تباہیاں لاؤ گے، زیادتیاں کرو گے، ظلم کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اور پھر ان 2 وعدوں میں سے جو پہلا وعدہ آیا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے تم پر اپنے بندوں کو بھیجا۔ یہ بندے کون تھے؟ اولی باسن شدیدن، یہ بڑے مضبوط طاقتور لوگ تھے۔ اب اللہ نے کہا عباد، ہمارے بندے، حالانکہ یہ کوئی عبادت گزار بندے نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی کرنے والے، حملہ کرنے والوں کی برائی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو جگایا، بیدار کیا، دیکھو کہ تمہاری خرابیوں کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ انہوں نے تم پر حملہ کیا۔ یعنی اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ دوسری قوموں کا شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے، دشمن پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئی۔ آج ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ فلاں قوم کا شکوہ، فلاں ملک کا شکوہ، فلاں ملک کے رہنے والوں کا شکوہ و شکایت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے خلاف جی سازش ہوئی، سالہ سال سے سازش ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان سازش کرنے والوں کو کہا کہ ہمارے بندے۔ کیوں اللہ نے اپنے بندے کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان ظالموں کو سزا دلوائی ان کے ذریعے سے۔ قوم یہود کو یہ کہا فجاسو خلال الدیار، اور پھر وہ تمہارے گھروں میں، شہروں میں گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ کا پہلا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اور پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ پھیریں گے، یعنی پھر تمہیں اللہ نے غلبہ دیا۔ کس سے دیا؟ مال اور اولاد سے اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر اللہ نے تمہیں ایک بڑے جتھے والا، لشکر والا اللہ نے بنا دیا۔ اب دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو تم نے اپنے لیے اچھا کیا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا تو وہ تمہارے لیے، انہی کے لیے تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسرا وعدہ آیا۔ پہلے وعدے کی تباہی ہوئی، قوم یہود نے اپنے آپ کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، لیکن پھر وہ نافرمان ہوئی، انہی برائیوں کا شکار ہوئی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اور یہ وہ تھا، اتنا سخت وعدہ آیا، اتنی سخت تباہی آئی کہ اس میں تمہارے چہرے بگڑ گئے، یعنی تم ہلاک ہو گئے۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ تمہاری مسجدوں میں گھس گئے، کما داخلوا اول مرہ، جس طرح وہ پہلی مرتبہ گھسے تھے۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اس نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھ دی اور تمہیں جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ نے پہلے وعدے کو بیان کیا، پھر کہا کہ تم بدل گئے تھے تو اللہ نے تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے نافرمانی کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تمہیں سزا دی۔ اب جو دوسری بار قتل عام ہوا تھا، اس میں تقریباً 1,33,000 آدمی مارا گیا تھا اور 67,000 آدمی گرفتار ہوا تھا، اور یہی لوگ تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا تھا، کئی انبیاء کا انہوں نے قتل کیا۔ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ ناحق تم نے انبیاء کو قتل کیا، ناحق انبیاء کو تم نے قتل کیا۔ اب یہاں پر ان 2 تباہیوں کا ذکر ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ ان میں کیا خرابی پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا، سورۃ المائدہ ہے، سورت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر ہے 18۔ فرمایا وقالت اليہود والنصارى، یہود اور نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں۔ یعنی یہاں پر ابن سے مراد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ویسے تو ابن عبرانی زبان میں استعمال کرتے تھے تو عبد مراد لیتے تھے، اللہ کا بندہ، یعنی اس کو سلیو کہہ لیں آپ، ڈیڈیکیٹڈ کہہ لیں۔ بعد انگلش جو مفسرین ہیں، ٹرانسلیٹر، انہوں نے عبد کا لفظ جب پیغمبر کے لیے استعمال ہوا تو ڈیڈیکیٹڈ کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ تو
یہاں پر یعنی اللہ کے بیٹے کہنے کے یعنی اللہ کے ہم بڑے بندے ہیں، بڑے مقام اور مرتبہ والے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو تم اللہ کے اگر اتنے ہی محبوب تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیا تھا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو کہ اللہ نے اسی طرح جس طرح دوسری مخلوق کو پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے معافی دیتا ہے، جسے ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ اب یہ آیت بھی کافی حد تک ہم لوگوں کو پریشان کرتی ہے، یہ مقام کہ جب اللہ خود ہی مغفرت بھی کر دیتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے تو پھر بندے کے اختیار میں تو کچھ نہ ہوا۔ یہ ایک ترجمہ ہے، لیکن یہ بات دو حوالوں سے یاد رکھیے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون مشیت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس طرح زندگی گزارے۔ ایک تو قانون مشیت کے تحت وہ سزا دیتا ہے، قانون مشیت کے تحت وہ مغفرت دیتا ہے۔ یعنی قانون مشیت اس کی یہ ہے کہ وہ کسی پر راستوں کو بند نہیں کرتا، کوئی اچھائی کی راہ پر چلے تو چلتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ جو برائی کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ برائی کے راستوں کو بھی تنگ نہیں کرتا، کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ برائی کے راستے پر نہ چلے، یہ قانون مشیت ہے۔ لیکن میں ایک اور طریقے سے اس پر سوچتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالیٰ قرآن کے مطالعے اور پڑھنے سے بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں، انسان کو سمجھ آتی ہیں۔ اس مقام پر اس پہلو سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلی اختیار کو اور اپنے اختیار کے کمال کو بیان کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہی خیال کر کے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں شاید یہ چیز نہیں ہے کہ میں گناہ اگر کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ کون سا مجھ سے پوچھے گا، مجھے پکڑے گا۔ اسی طرح جو شخص نیکی کر رہا ہوتا ہے اس کے بھی گمان میں کہیں یہ بات نہ ہو کہ پتہ نہیں مجھے اس کا کوئی اجر اور ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، مجھے اس کا بدلہ کوئی ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ فرمایا کہ مجھے تم محدود نہ سمجھو، مجبور نہ سمجھو، میں وہ ذات ہوں کہ میں جسے چاہوں، جس کے لیے چاہوں مغفرت کروں اور جسے چاہوں میں عذاب دوں۔ یعنی میرے اختیارات کو تم محدود تصور نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں کسی نافرمان کو، سرکش کو سزا نہیں دے سکتا، یا وہ شخص کے جو نیکی کرنے والا ہے اس کو میں بدلہ دینے میں کوئی پابند ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا میں جو چاہوں میں کرتا ہوں، ان ربک فعال لما یرید، میرا اختیار محدود نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 ہے۔ اب آگے چلیے، یعنی اسی کی آیت نمبر 19 کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یہ اس زمانے میں آئے کہ جس زمانے میں کوئی اور رسول نہیں آیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو بشیر اور نذیر بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ یہاں پر یہ فرما دیا گیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 سے۔ اب دیکھیے ایک اور بات، وہ یہ کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 111 اور سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کیا کہا کہ ہرگز جنت میں کوئی اور نہیں داخل ہوگا، صرف یہودی داخل ہوں گے یا نصرانی داخل ہوں گے۔ اب دیکھیے جنت پہ قبضہ کر لیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان عاجزی میں رہے، عجز و انکساری میں رہے، تذلل میں رہے، ابدیت میں رہے، اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کے لیے جنت کے دروازوں کو بند کر دوں اور جنت کا ٹھیکیدار بن جاؤں، وہ جسے میں نے کہا کہ خدائی فوجدار بن جاؤں کہ نہیں اس نے جانا ہے اس نے نہیں جانا۔ بھائی مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ میں نے جانا یا نہیں جانا۔ جب مجھے اپنا پتہ نہیں ہے تو مجھے یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے جنت کے دروازوں کو بند کروں اور کسی کے لیے میں جہنم کے دروازوں کو کھول دوں۔ یہ اس مینٹیلٹی کو آپ چیک کیجئے
اس ذہنیت کو آپ دیکھیے کہ یہ ذہنیت کیا ہے۔ دین اس لیے نہیں اترتا کہ آپ دوسروں پر فتویٰ لگائیں، دین اس لیے اترتا ہے کہ آپ دین کے خود سچے پیروکار بنیں، دین پر عمل کرنے والے بنیں، خدا کے سچے عبد بنیں، عابد بنیں۔ دین تو یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم اور مومن کہا گیا، وہ اسی معنی اور مفہوم میں کہا گیا کہ خدا سے لو لگاؤ، خدا سے یاری لگاؤ، خدا کے محبوب بندے بنو، اس کی اتباع، اس کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع اور اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، اپنی فکر کرو کہ یہ مختصر سی زندگی جو ایک آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ نے تمہیں اس لیے دی کہ وہ تمہیں آزماتا ہے، تو تم اپنی فکر کرو۔ اس 60-70 سالہ زندگی میں تم یہ فتوے دینے لگ گئے، تم نے یہ عقیدے گھڑ لیے کہ یہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں نہیں جائے گا۔ اپنی فکر کرو۔ اللہ پاک نے اس بات کو یہاں بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہود اور نصارہ کے، تلک امانیہم، قرآن نے کہا ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں یہ۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ کوئی اپنے پاس سے دلیل، کوئی لاؤ اگر تم سچے ہو تو، اس پر کوئی ثبوت لاؤ۔ کوئی اللہ نے تمہیں ٹھیکہ دے رکھا ہے جنت کا کہ تم نے جنت میں لوگوں کو بھیجنا ہے؟ نہیں۔ اپنا احتساب کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، راتوں کو اٹھو، گڑ گڑاؤ، خدا سے معافی مانگو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، کہاں تم غلط ہو، کہاں درست ہو، تم نے کہاں زیادتی کی، کہاں ظلم کیا تم نے۔ تم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اچھے اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اور خاتمہ بالایمان کے ساتھ چلے جاؤ، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں میں نجات پا جاؤں، اس بات کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ فلاں فرقہ، فلاں مذہب، فلاں شخص، فلاں انسان، اس نے جانا ہے جہنم میں، یہ جنت میں جائے گا، یہ فلاں یہ ہے، پتہ نہیں یہ باتیں ہم نے کہاں سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ یہی صورتحال قرآن مجید بیان کر رہا ہے قوم یہود کی، قوم نصارہ کی۔ ہماری اکثر بحثیں بدقسمتی کے ساتھ اہل علم کی، علماء کی، آپ دیکھ لیجئے اس سے باہر نہیں ہیں۔ عوام کے سوالات، اب عوام بھی وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دولے شاہ کے چوہے، اب عوام کی بھی وہی حالت ہوگی۔ عوام بھی ان چند مسائل سے باہر نہیں نکلتی۔ یہی مسائل ہیں جو عوام ان میں گھری رہتی ہے، اور ہمارے مذہبی طبقے نے بھی انہی مسائل میں لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ ان تمام گمراہیوں کے باوجود قرآن ہمیں کیا تلقین کرتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت دو۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن پاک میں اہل کتاب ان کو کہا گیا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ کہیں پر ان کو ایسے الفاظ سے نہیں بلایا گیا کہ جس سے یہ اپنی ایک ذلت محسوس کریں، بے عزتی محسوس کریں، جیسے آج ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو پکارتے اور بولتے رہتے ہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں۔ تو یہ انداز کبھی بھی دعوت کا، داعی کا انداز نہیں ہوتا، جب تک آپ دوسرے کے دل میں اس کی جسے سیلف پریسٹیج جس کو ہم کہتے ہیں، سیلف اسٹیم جس کو ہم کہتے ہیں، جب ہم اس کا خیال نہیں کریں گے، دوسرا کبھی ہماری بات کو نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار کیا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 64۔ فرمایا اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ایک کلمے کی طرف آؤ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ وہ کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی ہم عبادت کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ایک دوسرے کو ہم اللہ کو چھوڑ کر رب بھی نہیں مانیں گے۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ پھر جائیں، فقولوا اشہدوا، تو تم کہو کہ گواہ ہو جاؤ، بأننا مسلمون، کہ ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک بات کیا ہے جو مشترکہ ہے قوم یہود میں، نصارہ میں، مسلمانوں میں، وہ ہے اللہ کی توحید۔ قوم یہود و نصارہ تو پہلے نقطے سے ہی پھر گئی نا، کہ پہلے نقطے پر تو آؤ نا، پھر اس کے بعد تمہیں یہ بات سمجھائی جائے گی کہ اللہ نے جس طرح موسیٰ کو بھیجا، جس طرح حضرت مسیح کو بھیجا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ سلسلہ نبوت ہے۔ اب یہ انداز ہے کلام کا، گفتگو کا، تخاطب کا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اب یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں یہ سورۃ العنکبوت ہے، قرآن پاک کی 46 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 29۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، اہل کتاب سے اگر تم بحث بھی کرو نا، مجادلہ کرو،
تو اس طریقے سے کرو جو سب سے اچھا انداز ہے، بہترین انداز میں ان سے بات کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان سے نہیں جو ان میں سے ظالم ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے ساتھ تم نے سختی سے بات کرنی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ظالم ہے نا، ان کے منہ ہی نہ لگو، یعنی وہ اپنی ضد میں، تعصب میں وہ اڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تمہیں کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہونا، ان کو چھوڑ دو۔ صرف ان اہل کتاب سے بات کرو کہ جو تم سے اچھے طریقے سے بات کرنے والے، سمجھنے والے ہیں بات کو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہہ دو ہم ایمان لائے اس پہ جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو تمہاری طرف نازل ہوا، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی خدا کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ النحل قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 125، اس میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا، حکمت کے ساتھ بلا، اچھی نصیحت کے ساتھ بلا، اور اگر کسی سے بات کرنے کی، مجادلے کی، مباحثے کی نوبت بھی آئے تو بہتر طریقے سے، بہترین انداز میں پھر مجادلہ اور مباحثہ کیجیے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ حکمت سے بات کیجیے۔ حکمت بہت ضروری ہے، یعنی عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ حکمت کا ایک معنی یہ لیا جاتا ہے نا کہ علم و عقل سے آپ حق بات تک پہنچتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ ایک حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ دوسرا فرمایا کہ موعظۃ حسنہ، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں حکمت کے ساتھ آپ ان کو بلاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، کچھ طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا گفتگو اور کلام کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کلام بھی کرنا پڑے تو ان کے ساتھ ذرا احسن طریقے سے بات کیا کرو۔ احسن طریقے سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں تمہارے لیے اگر عداوت ہوگی نا، اچھے طریقے سے کلام کرو گے تو وہ عداوت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، وہ تمہارے ایسے دوست ہو جائیں گے کہ جیسے پہلے کبھی ان کے ساتھ تمہاری دشمنی بھی نہیں تھی۔ یہ دین پیش کرنے کا انداز ہے۔ دین کو جب بھی پیش کرنا ہے، ایک مسلمان کو اپنے معاشرتی، تہذیبی، اپنے ثقافتی، اپنے سیاسی حالات سے بلند ہو کر اللہ کے دین کو پیش کرنا ہے۔ جب ہم اس دائرے میں بند ہو جائیں گے نا، پھر ہمارے ہاں ایسے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ ہم پھر رد عمل میں آ کر وہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ رائے ہم اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے ہمارے ہاں فتوے صرف اس بنیاد پر دیے گئے کہ چونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ انہوں نے ہمارے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا تھا اور ہم نے ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا تھا۔ ان حالات میں پھر جو فتوے ہوئے، انہی فتووں کی روشنی میں پھر قرآن کی آیات کی تشریح اور تفسیر کر دی گئی، اور جو آج تک ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ اب آئیے اس اہم مسئلے کی طرف۔ وہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، سورۃ النساء ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ یہاں پر یہ فرمایا، سورۃ آل عمران میں فرمایا۔ اب میں یہ ترجمہ کروں گا، جب ترجمہ کروں گا نا، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کب فرمایا، کیا صورتحال تھی، وہاں پر کیا سچویشن تھی، یہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم اترا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے جگری دوست اپنے ایمان والوں کے علاوہ۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، یہ جو یہود ہے نا، یہ تمہاری خرابی چاہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بوجھ تلے دبو، تم میں خرابیاں پیدا ہوں، تم پریشان ہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا جو بغض ہے نا، جو ان کے منہ سے واضح ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے یہ اس سے بڑا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ ابھی تو یہ زبان سے جو بولتے ہیں نا تمہارے خلاف، یہ تو بڑا کم ان کا بغض اور کینہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بغض اور کینہ ان کے دلوں میں ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے
118۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 57، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا آمنوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، اے ایمان والو کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے دین کا مذاق، تمہارے دین کو مذاق سمجھتے ہیں اور کھیل تماشا کرتے ہیں، وہ اہل کتاب سے ہیں جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں، یا وہ کفار میں سے ہیں، ان کو تم اپنا مددگار، اپنا دوست مت بناؤ۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ دین کا مذاق کرتے ہیں، دین کا تماشا لگاتے ہیں، دین کا ٹھٹھا کرتے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ فرمایا ان کو نہیں بنانا دوست، اہل کتاب میں سے ہیں، کفار میں سے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو جو تمہارے آبا ہیں، تمہارے اخوان ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اگر یہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، کفر کو ایمان پر پسند کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ فرمایا، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو مومن ہیں یہ کافروں کو دوست نہ بنائیں مومنین کے علاوہ۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو ایسا کرتا ہے تو اس معاملے میں اللہ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا اس سے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ وہ اپنا کوئی بچاؤ کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ ایک استثنائی صورت کو قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اب ان آیات کو مد نظر رکھیے اور مدینے کے حالات کو بھی مد نظر رکھیے۔ ایک طرف منافقین کی سازشیں ہیں، یہودیوں کی سازشیں ہیں، سورۃ النساء کو پڑھ لیجئے، سورۃ النور کو پڑھ لیجئے، سورۃ الاحزاب کو پڑھ لیجئے، کیا کیا انہوں نے سازشیں کی۔ آپ کو میں نے بتایا غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگائی۔ کیوں؟ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، مسلمانوں میں اضطراب پیدا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ قرآن نے کیوں ازواج مطہرات سے کہا کہ جب آپ دروازے پر جائیں تو آپ نرم لہجے میں مت بات کریں، آپ سخت لہجے میں بات کریں؟ اس لیے کہ جو اس طرف کھڑا ہوا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ یہودی ہو سکتا ہے، وہ اس کے دل میں مرض کوئی ہو سکتی ہے، وہ جا کر پھر لوگوں سے کوئی اور بات کہہ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے یہاں سے اس حکم کو اٹھایا اور اس کے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے ہم نے کہا کہ جی مسلمان مومن عورتوں کو ہمیشہ ہی سختی سے بات کرنی چاہیے۔ اب وہ جو سختی ہے یا وہ جو نرمی ہے وہ بدتمیزی میں چلی گئی، بدخلقی میں چلی گئی، حالانکہ اس حکم کا تعلق ازواج مطہرات سے اور خاص زمانے کے ساتھ ہے۔ وہاں پر کیا صورتحال تھی، کتنا انہوں نے مسلمانوں کو اذیت دی، یہود نے، منافقین نے، نصارہ نے۔ اب اس ماحول میں کیا اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ ہاں منافقین کو دوست بنا لو، یہود کو دوست بنا لو، کفار و مشرکین کو دوست بنا لو؟ یہ یعنی بات کچھ عقل سے انسان سوچے کہ ان حالات میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کو دوست بناؤ۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں، ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، جنگی حالات ہوتے ہیں، ان میں تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود انسان پرہیز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں۔ جب ایسے حالات نہیں ہیں تو پھر ان آیات کو ایسے حالات پر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان احکامات سے ہرگز یہ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح یورپ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو، یعنی وہاں پر جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں سے ہی کہتا ہے کہ بھئی یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی تم نے۔ اب یہاں پر دوستی سے مراد یہ ہے کہ جب ایسے حالات تھے مدینہ میں اور مکہ میں، اس وقت مسلمانوں کو اس سے روکا گیا۔ اب جب ایسی صورت نہیں ہے، نہ کوئی دشمنی، نہ کوئی عداوت، اب تو معاملہ خاص طور پر مغرب میں سیکولرزم کا معاملہ ہے، وہاں پر آپ دیکھیے مسلمان بڑے فلرش کر رہے ہیں، بڑے اسلام وہاں پر پھیل رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، ادارے بن رہے ہیں، مرکز بن رہے ہیں، وہاں پر کوئی ایسا جبر کا ماحول نہیں ہے جس طرح مدینہ اور مکہ میں جبر کا ماحول تھا۔ قرآن پاک نے جو فتنہ کی بات کی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، اس فتنہ سے مراد ریلیجیس پرسیکیوشن ہے، مذہبی جبر ہے جو مکہ کے کفار نے اور مدینہ کے یہود و نصارہ نے قائم کر رکھا تھا، کہ جو بھی ان کے عقیدے کو، مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہوتا تھا وہ جبراً اس پر ظلم کر کے اس کو واپس اپنے عقیدے کی طرف لانا چاہتے تھے۔ قرآن نے اس کو فتنہ کہا ہے، ریلیجیس پرسیکیوشن کو، مذہبی تعذیب کو۔
اب تو کہیں پر بھی مذہبی تہذیب نہیں ہے. مغرب میں دیکھ لیجئے وہی جسے آپ کہہ لیجئے کہ جسے اہل کفر آپ کہہ لیں، کوئی بھی آپ، جیسے ہمارے مسلمان بہت سے الفاظ وہاں کے لیے بولتے ہیں، دارالکفر کہتے ہیں، دارالحرب کہہ دیتے ہیں. ہمارے فقہا نے تقسیم کی دارالاسلام اور دارالکفر کی. یہ فقہا کی تقسیم ہے، یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے. لیکن اب وہیں پر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان زیادہ دین کو پھیلا رہے ہیں، وہاں پر زیادہ مسلمانوں کو آزادی ہے. تو اب اس طرح ان آیات کو پیش کرنا اور یہ کہنا تو یہ بالکل سیاق و سباق سے بات کو ہٹا کر بیان کرنے کے مترادف ہے، اور یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ نادان دوست ہیں جو اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت، اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں رکاوٹ بنتے ہیں. یورپ میں اسلام جتنا پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر سیکولرزم ہے، وہاں پر ایک دوسرے کے اختلاف کو، مذہب کو برداشت کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ کلچر ہے. بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کلچر نہیں ہے. جس فتنے کو اسلام ختم کرنے آیا تھا، بدقسمتی سے ہم اسی فتنے کو اختیار کر چکے ہیں. یعنی مذہبی تہذیب کو ہم کسی دوسرے شخص کو نہ اپنے مذہب کی دعوت کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم اس کو اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہیں. ہمارے ہاں بڑے مسائل اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں اور آئے روز ہم اس کی مثالیں اپنے معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں. بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام تو مذہبی تہذیب کو ختم کرنے آیا تھا. قرآن نے کہا ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ مذہبی تہذیب اور یہ جبر ختم ہو جائے. آج مسلمانوں نے اسی جبر کو اختیار کر لیا. تو اس لیے اس اہم مسئلے کو آج سمجھ لیجئے کہ ان آیات کا تعلق ان حالات سے ہوتا ہے جو حالات اس طرح کے ہوں کہ جہاں پر مسلمان اور دوسرے، یعنی اسلام اور اس کے مقابلے میں کفر، اسلام اور اس کے مقابلے میں یہودیت، اسلام اور اس کے مقابلے میں نصرانیت جب مقابل کھڑے ہو جائیں اور دو بلاک بن جائیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیں، جس طرح تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے، تو وہاں پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے دوستی میں اور تعلق میں، لیکن ان کو آپ ہر وقت ان آیات کی اپلیکیشن آپ نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کمانا صاحب ابھی سوال آیا ہے، what guidance we should give to our children who are abroad and studying and socializing with Hindus and Sikhs. تربیت کا اصل مرکز گھر ہوتا ہے انسان کا. گھر سے اچھی تربیت انسان کو ملنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے بچوں کو مذہب کی تعلیم دیں، اخلاق کی تعلیم دیں، ایسی تعلیم اور ایسے انداز میں دیں جو حکمت کے ساتھ ہو، اور اس طرح تعلیم دیں بچوں کو کہ ان میں اپنے مذہب سے محبت پیدا ہو، ان کے دل میں دوری اور نفرت پیدا نہ ہو. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چند باتوں میں بس احتیاط کی جانی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کو واضح طور پر حرام قرار دیا، بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ ان معاملات میں کبھی بھی شامل نہ ہوں، یا جیسے ہم جس کو فحش کہتے ہیں، بے حیائی کہتے ہیں، یا اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ کریں. دوسری بات صرف اور صرف یہ ہے کہ جس میں اگر شرک کی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. فقط یہ دو صورتیں ہیں. باقی کسی قسم کی سوشلائزیشن، رابطے اور تعلق میں کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کا دن ہے اس دن پر مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے، مبارک بھی کہا جا سکتا ہے. اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ جس میں کوئی عبادت کا تعلق یعنی پرستش کا یا ایسی کوئی صورت نہیں ہے، وہاں پر صرف اور صرف ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک روایت ہے، ادا کی جاتی ہے، تو اس میں اگر کوئی شرکت بھی کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. موٹی موٹی باتیں بس یاد رکھنی چاہیے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. ایک تو معاملہ ہے توحید کا، اور دوسرا معاملہ ہے کہ ایسے اعمال، ایسے افعال کہ جن کو قرآن پاک نے واضح طور پر منع کیا، جس میں فحش ہے، بے حیائی ہے. یہ وہ اعمال ہیں. ان دو تین باتوں کا خیال رکھا جائے. باقی کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی پابندی نہیں ہے اس میں.